मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब बहुत बड़ा एक दुश्मन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को जमा किया और आपने उनसे खिताब किया और कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो पहाड़ के उस पीछे से एक लश्कर हमला कर रहा है तो मेरी बात मान लोगे? उन्होंने कहा मान लेंगे, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच बोलते हैं। तो आपने फरमाया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो तुम कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। उस पर एकदम शोर मच गया। तो अबू लहब ने कहा तब्बल लका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब्बा यानी हलाक हो जाओ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़ अल्लाह आप तबाह हो जाएं, आप हलाक हो जाएं। अलिहादा जमाअतना, इस काम के लिए आपने हमें जमा किया था, इतने बड़े बड़े सरदारों को आपने बुलाया, तो ये कोई काम है जिसके लिए आपने हमें बुलाया? तो बहुत उसने तकब्बुर का इजहार किया। उसको अबू लहब क्यों कहा जाता था? लहब कहते हैं अंगारे को। तो बाज़ रिवायतों में आता है कि वो बहुत खूबसूरत था और उसके गाल जो है ना आग के अंगारों की तरह चमकते थे, खूबसूरत थे। तो इसलिए अरब में जो है ना जब भी किसी चीज़ की तरफ निस्बत करनी हो तो अबू लगा देते थे। तो अबू का माना सिर्फ अबू ही नहीं है बल्कि वाला भी है। जैसे हज़रत अबू हुरैरा, हुरैरा बिल्ली के बच्चों को कहते हैं, तो बिल्ली वाले, तो बिल्लियाँ पालते थे वो, तो अबू हुरैरा। बकर ऊँट को भी कहते हैं, हज़रत अबू बकर ऊँट चराया करते थे तो उनका नाम पड़ गया अबू बकर। तो इसी से उसका नाम पड़ गया था अबू लहब, अंगारे वाला। बाज़ ने ये भी कहा कि अल्लाह ने जब उसको यानी जहन्नम की वही सुनाई है तो फिर अबू लहब कहा जाने लगा, लेकिन पहला कौल ज़्यादा सही मालूम होता है क्योंकि जब ये सूरत नाजिल हुई तो वही तो उसके बाद आई ना, तो पहले से उसका अबू लहब कहा जा रहा है उसको। तो जब उसने ये कहा तब्बल लका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हलाक हो जाएं, तो आपको बड़ी तकलीफ हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर ये सूरत नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट गए, बर्बाद हो गए। वो हाथ टूटना किनाया होता है इंसान के मरने से, क्योंकि इंसान अपने हाथों से अमल करता है और उस अमल की वजह से बर्बाद होता है। तो अल्लाह ने फरमाया तो पहले तो इसके हाथ बर्बाद हुए, तो हाथ किनाया होता है पूरी बॉडी से। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट गए, व तब, और खुद भी वो बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु, नहीं काम आया उसके उसका माल, वमा, और वो चीज़ भी काम नहीं आई कसब जो उसने कमाया था। तो माल और उसका जो प्रॉफिट है, तो तिजारत में वो लगा के प्रॉफिट हासिल करता था, ना असल माल काम आया ना उसका सरमाया, हलाकत हुआ। कैसे हलाकत हुई? एक ताउन की बीमारी फैली और अबू लहब को वो ताउन की जो है ना वो फुंसी निकली है, और ताउन जब होता था तो फिर लोग एक दूसरे से दूर भागते थे। तो ऐसी जिसको कहते हैं ना छूत की बीमारी, वो उसको हुई है तो सब उससे दूर होने लगे। जो उसकी इज्जत और माशरे में बड़ा नाम और दबदबा था, वही लोग उससे दूर भागने लगे कि कहीं हमें ना लग जाए ये बीमारी। और जब मर गया तो जैसे आज बेचारे कोरोना वायरस के मरीज़ जब मरता है ना तो उसकी बॉडी के साथ जो हाल होता है कि हमें ना लग जाए, वही हाल उसके साथ भी हुआ कि उसकी बॉडी के भी करीब कोई नहीं आ रहा था कि हमें ये बीमारी लग ना जाए। तो कई दिनों तक वैसे ही पड़ा रहा है। तो लाश सड़ गई, उसमें से बदबू आने लगी। फिर किसी से लोगों ने मजदूरों से, मुलाजमीन से कह के उसकी लाश उठवाई और दफन की गई। ये तो बहुत ही बदतरीन मौत वाक़े में मुब्तला हुआ वो। तो इस तरह से वो भी हलाक हुआ। और उसकी बीवी जो थी उम्मे जमील उसका नाम था, वो भी बहुत शरारती थी। बाज़ रिवायतों में आता है कि वो जंगल से लकड़ियाँ लाती थी अपने कंधे पे लाद के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी। और बाज़ रिवायतों में ये भी है कि कंजूस होने की वजह से, हालांकि बहुत मालदार थी लेकिन कोई मुलाजिम नहीं रखती थी, खुद जंगल से जाके लकड़ियाँ लाती थी कि किसी को कमीशन न देना पड़ जाए, ठीक है ना। कंजूसी में ये आलम था। ये रिवायतें हैं। जब मैं लफ्ज़ रिवायत का इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब होता है कि मुझे हदीस की सनद की पूरी तहकीक नहीं है। और वैसे भी जो तारीख़ी रिवायतें हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा सनद का कवी होना भी ज़रूरी नहीं होता, वो बयान करने में कोई हर्ज नहीं होता जबकि उससे कोई शरई मसला ना साबित हो रहा हो। तो वो जो थी वो उसकी चूँकि आदत थी कि गठरी उठा के चला करती थी। तो अल्लाह ने फरमाया कि अबू जहल भी हलाक हुआ, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, जो कुछ कमाया था वो भी बर्बाद हो गया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब दाखिल होगा एक आग में जो भड़कती हुई होगी।
وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہونے والی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ان گناہوں میں اور اسلام دشمنی میں برابر کی شریک تھی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جب داخل ہوگی حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھائے ہوئے داخل ہوگی۔ اب اس میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس لیے لکڑیاں اٹھائے ہوئے داخل ہوگی کہ وہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لکڑیاں لے کے آ رہی تھی اور وہی پھندا اس کے گلے میں پھنسا اور لکڑیاں پیچھے کو گئیں تو گلا گھٹ کے وہیں موت واقع ہو گئی۔ تو کیونکہ اسی حال میں موت ہوئی تھی تو اللہ اسی حال میں اس کو اٹھائیں گے اور اسی حال میں جہنم میں بھیجیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ حمالۃ الحطب کے لفظی معنی تو لکڑیاں اٹھانا ہے، لیکن یہ چغلی سے بھی کنایا ہے۔ عربی میں چغل خور کو بھی حمالۃ الحطب کہتے ہیں، اس لیے کہ حطب کہتے ہیں جو جنگل میں لکڑیاں، ہر طرح کی لکڑیاں اٹھاتا ہے۔ تو چغل خور بھی کیا کرتا ہے، بہت سارا جو غیبتیں کر کر کے نا، لوگوں کی ادھر ادھر کی برائیاں کر کے بہت سارا گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ ڈال لیتا ہے، تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لکڑیاں اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا۔ تو چغل خور سے بھی کنایا ہے یہ لفظ، تو یا تو وہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی یا چغلیاں کرتی تھی، اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب کہا۔ لیکن اسی صفت کے ساتھ اگر حمالۃ الحطب کا مطلب ہم چغل خور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگی تو اس صفت کے ساتھ داخل ہوگی، یعنی اس کا شمار چغل خوروں میں ہوگا۔ تو لکڑیاں اٹھا کے نہیں داخل ہوگی بلکہ چغل خوروں میں شمار ہوگا، اور یہ چغلیوں کا بوجھ اس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس نے چغلیاں لگا لگا کے بہت فساد مچایا تھا۔ تو وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور جب داخل ہوگی تو اس کی گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی۔ تو اگر ہم حمالۃ الحطب کے معنی لکڑیاں اٹھانا ہی لیتے ہیں پھر تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اس کی گردن میں جو ہے وہ بٹی ہوئی رسی ہوگی جو پھنس چکی ہوگی، جس سے وہ گلا گھونٹ کے مری تھی۔ اور اگر ہم اس کو کنایہ لیتے ہیں تو اس کا وہی مطلب ہے کہ وہ جو رسی ہے وہ ایک جو غیبتوں کا بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہوگا، اسی غیبتوں کے بوجھ کی رسی بھی اس کے گلے میں اٹی ہوئی ہوگی۔ تو بظاہر پہلا والا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی کنایہ استعمال ہوتا ہے نا تو پھر اس میں اتنی زیادہ تشبیہات نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ نے کہا کہ اس کی گردن میں رسی بھی ہوگی، بٹی ہوئی رسی ہوگی، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ رسی سے مراد اوریجنل رسی ہے، اور وہی لکڑیوں کے بوجھ کے ساتھ اور اسی رسی کے ساتھ جو وہ دن بھر کیا کرتی تھی، اور اسی لکڑیوں میں جو کانٹے دار لکڑیاں نبی کی راہ میں بٹھایا کرتی تھی، تو اللہ اسی رسی سمیت اور اسی گٹھریوں سمیت اس کے کندھے پہ رکھیں گے جو اس کا دن بھر کی ایکٹیویٹی تھی، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو یہ اس صورت کی مختصر تفسیر تھی۔ اس صورت میں ہمیں علمی نکات کیا پتہ چلتے ہیں، فائدے کی چیزیں کیا پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہے۔ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ تھوڑی تحقیق کرتا کہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، پہلی دفعہ میں اس نے انکار کر دیا اور نبی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو یہ کبر ہے، اور کبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ کبر اس نے کیوں کیا؟ پیسہ تھا اس کے پاس، دولت تھی۔ تو دولت مند آدمی جو ہے وہ بات کو جلدی قبول نہیں کرتے، ان میں ایک تکبر ہوتا ہے۔ تو پہلا نقطہ کیا پتہ چلا؟ تکبر بری چیز ہے، انسان کو حق سے روکتی ہے۔ دوسرا، اکثر دولت جو ہے انسان کو متکبر بناتی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے مال کی وجہ سے نبی کی بات نہیں مانی نا۔ نبی مسکین شمار ہوتے تھے، غریب شمار ہوتے تھے، ابو لہب مالدار تھا، اس نے کہا میں ان کی بات کیوں مانوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو پہلی بات پتہ چلی تکبر بری چیز ہے۔ دوسری بات پتہ چلی دولت اکثر تکبر کا ذریعہ بنتی ہے۔ تیسری بات پتہ چلی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے آدمی کو دنیا میں ایسی سزا دیتے ہیں کہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے، جیسے وہ ایسی وبائی بیماری میں آیا کہ لوگ اس سے جان چھڑا رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی وبائی بیماری میں مبتلا ہو، جیسے آج بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، بزرگ ہیں، کرونا وائرس میں انتقال ہو رہا ہے، ان کی باڈی کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ معاذ اللہ برے آدمی تھے۔ تو ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں آزمائش ہوتی ہے، ایک شخص کے حق میں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بعض بڑے بڑے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ مرتے ہیں، وہ ایسی بیماری میں موت ہوئی کہ کوئی قریب ہی نہیں آ رہا ان کے، ہمیں بیماری نہ لگ جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں بہت معتبر ذرائع سے کہ قبر میں کسی میت کو رکھا گیا اور میت کو قبر نے باہر پھینک دیا گناہوں کی وجہ سے نا، قبر قبول نہیں کر رہی۔ ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں، متواتر واقعات ہیں۔ میں نے بھی ایک بیان میں واقعہ سنا ہے جو بہت ہی کسی قریبی نے مجھے سنایا تھا واقعہ، کہ ان کے گاؤں میں ایسا واقعہ ہوا، قبر میں ڈال رہے ہیں اور قبر باہر نکال کے پھینک دیتی ہے۔ تو یہ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مبارک کے دور میں واقعہ ہوا، ایک شہید تھے، ان کو دفنایا گیا تو قبر باہر نکال کے پھینک دیتی تھی، لوگ پریشان ہوئے کیا مسئلہ ہے؟
عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ واقعہ ذکر ہے. تو جب اس شہید کے گھر پہنچائے گئے، دیکھا کہ بھئی یہ تو کیا مسئلہ ہے، اس کو خبر نصیب ہی نہیں ہو رہی، کوئی گناہ تو نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت نیک تھا، یہ دعا کرتا تھا اللہ مجھے ایسی شہادت ملے کہ میری جسم کو نا پرندے کھائیں، اور قیامت کے دن جب میرا حشر ہو تو پرندوں کے پیٹ اور درندوں کے پیٹ سے میرا حشر ہو. تو پوچھے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، قبر سے کیوں نہیں اٹھ کے آ رہے؟ تو میں کہوں اللہ یہ تیری راہ میں ہوا ہے، تو اس لیے اس کو قبر نصیب نہیں ہو رہی، اس کو باہر چھوڑ دو، اس کو درندے کھائیں گے. تو اب دیکھیں وہی چیز ایک شخص کے حق میں شہادت کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اور ایک کے حق میں وہ اللہ کا عذاب ہے. تو عمل اصل چیز ہے، اصل چیز ہے عمل. نبی نے فرمایا نا طاعون جب پھیلتا ہے تو عذاب ہے، لیکن یہی ایمان والوں کے حق میں کیا ہے؟ رحمت ہے. تو اب کوئی نیک آدمی کا انتقال ہوا، اس بیچارے کے ساتھ ایسا لوگ سلوک کر رہے ہیں، تو یہی چیز اس کے اور درجات میں بلندی کا ذریعہ بنے گی. اللہ کہیں گے تمہارے عمل اچھے تھے اور تمہیں عزت کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا، تو اس کا میں تمہیں نعم البدل دوں گا. لیکن بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے عزت کے ساتھ دفن نصیب نہیں ہوتا، اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں. تو ابو لہب جو تھا اس کو عزت کی موت اور عزت کے ساتھ دفن نصیب نہیں ہوا. تو یہ اس لیے نہیں کہ درجات بلند ہو، بلکہ اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو کبر تھا آج میں نے اس کا تکبر توڑ دیا ہے. تو اصل مدار اعمال پر ہے. یہ تیسرا نقطہ پتہ چلا. اور چوتھا نقطہ جو ہے نا، قرآن سے دوسری جگہ پر پتہ چلتا ہے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اگر یہ دنیا میں نیک اعمال اختیار کرتے ہیں تو جنت میں بھی اکٹھے ہی داخل ہوں گے، اور جب دنیا میں دونوں اکٹھے برے ہیں تو جہنم میں بھی اکٹھے ہی اللہ داخل کرے گا. احشر الذین ظلموا وازواجہم وما یعبدون. اللہ نے فرمایا قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے سورہ صافات میں کہ جو ظالم لوگ تھے ان کو ان کی بیویوں سمیت جہنم میں داخل کرو. تو چونکہ یہ رشتہ ایسا ہے نا، دنیا میں ساتھ رہتے ہیں، تو بعض میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں ان میں آپس میں ذہن بہت ملتا ہے. تو بعض کا اچھی چیزوں میں ملتا ہے، بعض کا بری چیزوں میں ملتا ہے، اور بعض کا ملتا ہی نہیں ہے، جو کہ آج کل زیادہ تر ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو جن کا اچھی چیزوں میں ملتا ہے وہ رات کو تہجد بھی اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک تبلیغ میں بھی اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، خیر میں بھی. دیکھا ہے ہم نے معاشرے میں ایسے میاں بیوی کو، بہت تھوڑے سے ہی ہو گئے ہیں لیکن بہرحال ہوتے ہیں، کہ جو ان کی ایک ہی موٹیو ہوتا ہے، ایک ہی سوچ ہوتی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو سامنے رکھ کر دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں معاون مددگار بنتے ہیں. تو جب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ کہے گا جنت میں بھی اکٹھے ہی داخل ہو. تو اور اسی طرح بعض ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، برائی کر رہے ہوتے ہیں، دونوں اس برائی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. تو ابو لہب اور اس کی بیوی کی ایک ہی موٹیو تھا، ایک ہی ہدف تھا، ایک ہی ویژن تھا کہ بھائی کسی طرح اسلام کو ختم کیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہی ویژن تھا نا، دنیا میں اکٹھے رہتے تھے تو آگ میں بھی اکٹھے ہی داخل ہو گئے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگلے کا ویژن کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کا ویژن کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کہ مارکیٹ میں زیادہ تر اسی طرح کے میاں بیوی آج کل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہ رہا ہے، وہ کچھ اور بنانا چاہ رہی ہے. ایک چاہتا ہے کہ میرے بچے ماڈرن بنے، بیوی چاہتی ہے کہ نہیں وہ انسان کے بچے بنے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھنے سے لگے کسی مسلم خاندان کے. بعض دفعہ بیوی چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ برے ہوں، وہ ماڈرن بنانا چاہتی ہو اپنی بیٹیوں کو، باپ چاہ رہا ہوتا ہے یہ حیادار بنے. جب ایسی سیٹنگ آؤٹ ہوگی تو پھر دونوں کا حساب کتاب الگ الگ ہوگا.